बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अकरम। हमारा आज का मौजू है खियानत। मज़ीद गुफ्तगू से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अज़ीज़ान मन, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि खियानत ना करो, जिसका ज़िक्र सूरत इन्फाल में फरमाया, आए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से खियानत ना करो और अपनी अमानतों में जानते बूझते खियानत ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने खियानत करने वालों को दोस्त या पसंद नहीं करते। जैसा कि सूरत हज में फरमाया, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देते हैं। कोई खियानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से खियानत ना करे। अब सवाल यह है, खियानत क्या होती है या किन चीज़ों में खियानत होती है या खियानत करने वाले कौन होते हैं? अव्वल, खियानत माल और दौलत में होती है। ज़्यादातर हुक्मरान और आम लोग भी माल और दौलत में खियानत करते हैं। जैसे मुस्लिम शरीफ में हाकिम की खियानत के मुतालिक फरमाया है कि उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हम तुम में से जिस शख्स को किसी काम पर आमिल यानी हुक्मरान मुकर्रर करें और वो एक सोई या उससे बड़ी कोई चीज़ हमसे छुपा ले, तो ये खियानत होगी। वो शख्स क़यामत के दिन उसे साथ लेकर आएगा। अबू दाऊद में एक बार फिर काम करने वाले आमिल के मुतालिक फरमाया, हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे हम किसी काम पर मुतय्यन करें और उसे उस पर तनख्वाह भी दें, तो जो वो उससे मज़ीद ले वो खियानत होगी। मुश्कात शरीफ में फिर फरमाया कि हज़रत अदी बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम में से जिस शख्स को किसी काम पर मामूर करें और अगर वो हमसे एक सोई या उससे भी कोई छोटी चीज़ छुपा ले, तो ये खियानत होगी, जिसे वो रोज़े क़यामत लेकर हाजिर होगा। हुक्मरान जो सदक़ात या ज़कात लोगों से इकट्ठी करते हैं, उसमें कोई चीज़ ऊँट बकरी वगैरह अगर वो छुपा लेता है तो भी वो खियानत होती है। जैसा कि अबू दाऊद की हदीस में है कि हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतौर आमिल भेजा और फरमाया, अबू मसूद, जाओ और ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें पाऊँ कि तुम आओ और तुम्हारी पीठ पर सदक़े का ऊँट बुलबुलाता हुआ आए, जिसे तुमने खयानत से लिया हो। यही हदीस इब्ने माजा की हदीस नंबर 1810 में भी आई है। अज़ीज़ान मन, इन हदीसों से वाज़ेह है कि आमिल यानी हुक्मरान किसी किस्म की करप्शन यानी हुकूमत में होते हुए अपनी तनख्वाह के अलावा माल बनाते हैं, वो खयानत होता है और उसका जवाब देना होगा और जहन्नम होगी। अब दूसरी खयानत की किस्म गलत मशवरा देना भी खयानत होता है। जैसा कि मसनद अहमद की हदीस में फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही, वो आग से अपना ठिकाना तैयार कर ले। जिससे उसके मुसलमान भाई ने मशवरा तलब किया, लेकिन उसने अकल और रास्त रवी के बगैर उसको मशवरा दे दिया, बस उसने उससे खयानत की। इसलिए हमें मालूम ये हुआ, गलत मशवरा देना भी खयानत है। अज़ीज़ान मन, तीसरी खयानत ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के राज ज़हर करें, तो ये भी खयानत होती है। जिसका ज़िक्र अबू दाऊद की हदीस में आया है कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں یہ بات بھی بہت بڑی خیانت شمار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو اور پھر اس کے راز افشاں یعنی زہر کر دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں بھی خیانت کرتی تھیں، اس لیے جہنم رسید ہو گئی تھیں، جس کا ذکر سورۃ تحریم میں آیا ہے کہ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے لائق بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا یعنی خیانت کی تو اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ اس لیے چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے راز ظاہر کر کے خیانت نہ کریں اور جہنم سے بچیں۔ عزیزان من، چوتھی خیانت یہ ہے کہ وعدہ خلافی یا عہد پورا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہوتا ہے، چاہے کوئی عام بندہ کرے یا کوئی قوم عہد سے پھر جائے، وہ خیانت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ انفال میں فرمایا ہے کہ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پانچویں خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت بھی ہوتی ہے، فرمایا وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ چھٹی خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی فرمایا کہ نفس یعنی سوچ یا خیال یا دل بھی خیانت ہوتی ہے، جس کا ذکر سورۃ نساء میں فرمایا، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں یعنی نفسوں یعنی خیالوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز یعنی خیانت باز گناہ گار کو۔ عزیزان من، ساتویں خیانت یہ ہے کہ جنگ میں جانے والے مجاہدین کی بیویاں ماں کی جگہ ہوتی ہیں، ان سے بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، جس کا ذکر نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتیں جنگ میں نہ جانے والوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح قابل احترام ہیں۔ جب کوئی شخص کسی مجاہد کے پیچھے رہے اور اس مجاہد کے گھر والوں میں خیانت کا ارتکاب کرے تو قیامت کے دن مجاہد سے کہا جائے گا اس نے تیرے گھر والوں میں خیانت کی تھی، لہذا تو اس کی جتنی نیکیاں چاہے لے لے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ کچھ چھوڑے گا؟ آٹھویں خیانت یہ بھی ہے کہ روزوں میں بیوی کے پاس رات کو جانا خیانت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، جس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کیا ہے۔ عزیزان من، نویں خیانت یہ ہے کہ صرف دعا اپنے لیے مانگنا بھی خیانت ہوتا ہے، جس کا ذکر ابو داؤد کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین کام کسی کو روا نہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے لیے دعا کرے، اگر ایسا کیا تو ان سے خیانت کی۔ عزیزان من، کچھ مزید خیانت کے متعلق حدیثیں بھی ہیں، وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں، جیسے خیانت کیا ہوا مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، جس کا ذکر ابو داؤد میں ہوا ہے کہ حضرت اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ دو کام کرنے والے ساجے کے شریک اگر ایک دوسرے سے خیانت کریں تو اللہ ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ مشکات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب دو شراکت داروں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہیں کرتا تو میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں، جب وہ اس سے خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں میں سے نکل جاتا ہوں۔ عزیزان من، مزید یہ کہ اللہ کے رسول خیانت کرنے والوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، جس کا ذکر نسائی میں ہے کہ
حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی غزوہ خیبر میں فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس نے جہاد کے دوران میں خیانت کی تھی۔ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں یہودیوں کے مونگوں میں سے کچھ مونگے پائے جو 2 درہم قیمت بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے پناہ مانگی۔ نسائی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین ساتھی ہے، اور خیانت سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین خصلت ہے۔ عامل یعنی حکمران ہدیہ لیں تو یہ بھی خیانت ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ سیدنا حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاملین یعنی حکمرانوں کا ہدیہ لینا خیانت ہے۔ کسی کی ایک ہاتھ زمین چھین لینا بھی خیانت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہے، وہ یوں کہ 2 آدمی ایک زمین یا گھر میں شریک ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ باقدر ناحق اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ جب وہ اس پر قبضہ کرتا ہے تو اسے روز قیامت تک 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اگر کوئی جنگ میں شہید ہوا اگر اس نے خیانت کی تھی تو اس کی شہادت بھی قبول نہ ہوگی، جیسا کہ مشکات میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا جب غزوہ خیبر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا فلاں شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے خیانت کی تھی جہنم میں دیکھا ہے۔ جو خیانت کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خیانت کرنے والے کی شہادت یعنی گواہی جائز ہے، نہ اس شخص کی جس کو اسلام میں حد لگائی گئی ہو، اور نہ اس کی جو اپنے بھائی کے خلاف کینہ رکھتا ہو۔ عزیزان من، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیانت کی سزا کیا ہے، کیونکہ خیانت کی اقسام ہیں، جیسے مال و دولت کی خیانت کرنا، آنکھ کی خیانت، دل کی خیانت کرنا۔ مال و دولت کی خیانت کی الگ سزا ہے اور دل کی خیانت کی الگ سزا ہے، لیکن جائیں گے سب جہنم میں، یہ تو قرآن سے کنفرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی ہر قسم کے جرائم کی سزا کا ذکر الگ کیا ہے، جیسا کہ ترمذی کی طویل حدیث ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے 2 غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، میرا ان سے نپٹارا یعنی فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اور تمہاری نافرمانی کی ہے، تم سے جھوٹ بولے ہیں، ان سب کا شمار و حساب ہوگا، تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہوگا۔ اب اگر تمہاری سزائیں ان گناہوں کے باقدر ہوئیں تو تم اور وہ برابر برابر چھوٹ جاؤ گے، نہ تمہارا حق ان پر ہے نہ ان کا حق تم پر ہے۔ اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی تو تمہارا فضل و احسان ہوگا، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو تجھ سے ان کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص روتا پیٹتا واپس ہوا، آپ نے فرمایا کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے، پھر کسی نفس پر کسی طرح سے ظلم نہ ہوگا اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیانت کی ہر قسم کی سزا الگ الگ ہو سکتی ہے، کیونکہ مال و دولت اور آنکھ کی خیانت میں فرق ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ویڈیو لائک کریں اگر پسند آئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔